स्कैंडल अपनी जगह, ये बात सच है झूठ है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए क्योंकि एक क्रिमिनल मामला है। ख़ास तौर पर जो रहमान मलिक साहब के हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया इन खातून की तरफ से, कम से कम उसकी तो एक वो क्रिमिनल ऑफेंस है रेप का, और वो एक उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहैसियत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। वो अब तक तो नॉलेज में नहीं है कि सिंथिया रिची की तरफ से कोई ऐसी कंप्लेंट फाइल की गई हो या कोई एफआईआर रहमान मलिक साहब के खिलाफ दायर की गई हो। रहमान मलिक साहब से, क्योंकि सबसे संगीन इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है, रहमान मलिक साहब से कोशिश की हमने रब्ता करने की, उनको मैसेज भी भेजा कि इसके जवाब में, गो के उन्होंने हरजाने का दावा तो कर दिया है, हरजाने का नोटिस भेज दिया है सिंथिया रिची को डेफेमेशन का, लेकिन रहमान मलिक साहब से हमने कोशिश की बात करने की कि अगर वो इस फोरम पर आएँ और बताएं कि उनका डिफेंस क्या है, क्या उनकी मुलाकात हुई थी सिंथिया से नहीं, मिनिस्टर्स एनक्लेव के अंदर उस घर में वो आई थी या नहीं, और जो भी डिटेल्स दी गई हैं सिंथिया रिची की तरफ से क्या उनमें सदाकत है या नहीं। रहमान मलिक साहब का वर्जन भी आना चाहिए। अब तक हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई कि रहमान मलिक साहब हमें इस हवाले से बताएं, लेकिन स्कैंडल जैसे मैंने कहा वो अपनी जगह पर है, ये सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन एक फॉरेन नेशनल का पाकिस्तान में होना और 2009 के बाद एज मच एज 52 विजिट्स पाकिस्तान के, इतने अरसे से पाकिस्तान के अंदर रहना, उनकी इनग्रेस, उनकी पेनिट्रेशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर होना, मुख्तलिफ जगहों पर देखी जा सकती हैं, वो NGOs हों, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हों, इस एक्सेस के पीछे क्या है। और क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली पिछली अगर 2010 से लेकर 2020 देखा जाए तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसके अंदर था रेमंड डेविस का। वो सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, डिप्लोमेट के लिबादा ओढ़े हुए वो शख्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था, और फिर जो हुआ वो कम से कम हमारे लिए बहुत बदनामी का बायस भी बना, उसने बहुत से सवालात को भी जन्म दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसका सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी डिस्कस किया जाए और सियासी एस्पेक्ट तो हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ही मेरे जनाब एजाज अवान साहब, आप एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनसे जानेंगे हम इसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी, और जनाब इरशाद भट्टी साहब बड़े वेल कनेक्टेड एनालिस्ट हैं और इनके पास भी यकीनी तौर पर इस हवाले से बहुत अहम खबरें भी होंगी कि सिंथिया रिची अगर पाकिस्तान में थी तो वो किस वजह से थी। मैं जनरल साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगा। अगेन एक फॉरेन नेशनल पाकिस्तान के अंदर है, अपेरेंटली जर्नलिस्ट है, वो इतना कनेक्शन है, इतना इनग्रेस है, सिक्योरिटी के हवाले से आमतौर पर लोगों के मुख्तलिफ कवर्स होते हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है या किसी को इसके ऊपर अलार्म हो जाना चाहिए था इन खातून की प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम? मुनीब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए, चाहे वो मिलिट्री की हों या सिविल की हों। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस तरह के जो लोग हैं, जबकि हम डसे जा चुके हैं 3-4 बड़े केसेस में। आपने देखा हमारे मुल्क में रेमंड डेविस ने क्या किया, डॉक्टर आफरीदी ने क्या किया, फिर इंडिया से जो मुबारक पाटिल के पासपोर्ट पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में क्या हुआ, फिर खुद नेस्कॉम में और GHQ में क्या हुआ है। हमारे एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत हुई है, एक जनरल को उम्र कैद हुई है, एक नेस्कॉम के डॉक्टर वसीम अकरम को सजाए मौत हो चुकी है, मतलब अनाउंस की जा चुकी है, दी जा चुकी है। इतने सारे वाक़यात के बाद किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास, इन वाक़यात के अलावा भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम होता है कि अलर्ट रहें। जहाँ तक मुझे इल्म है, ये औरत जब हुसैन हक्कानी साहब ने वीज़ों की तकसीम बंदर बांट कर रहे थे, उन दिनों में ये पाकिस्तान में आई, लेकिन क्या किसी ने देखा कि ये किस वीज़े पे है, कितने अरसे का स्टे है, और फिर इसकी इनग्रेस कहाँ तक है। अब जो बात आपने इनग्रेस की एज ए इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, इसकी तस्वीरें जो मैं देख चुका हूँ, मुझे नहीं इल्म के, लेकिन ये आर्मी की यूनिफॉर्म के बंदों के साथ भी तस्वीरें हैं, इसकी नेक्टा में भी तस्वीरें हैं, पॉलिटिशियंस के साथ तो ये कह चुकी है जी कि मुझे रेप भी हुआ या ये हुआ। तो अब बात देखने की ये है कि ये औरत कौन है, यहाँ कर क्या रही है, जो इसने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं या बनाने के लिए आई थी वो कहाँ रिलीज़ हुई हैं, उन डॉक्यूमेंट्रीज का रिकॉर्ड क्या है और क्या ये औरत कर रही है। तो यहाँ पे एक और बात भी बड़ी गौरतलब है, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए कोई नई खबर नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ CIA हो या MI6 हो या रॉ हो, वो लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं, रन करते हैं, कर रहे हैं,
اور انہوں نے جو ہیومن انٹیلیجنس کا ایک جال بچھایا ہوا ہے یہ ٹیررزم کی جنگ کے دوران، وہ کسی کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے. تو لہٰذا اس عورت کے پورے ریکارڈ کی چھان بین ہونی چاہیے. یہ کن پاسپورٹس پہ ٹریول کرتی ہے، کس ویزے پہ آئی تھی، وہ ویزا ایکسٹینڈ کیسے ہوا، کس نے دیا، کس مقصد کے لیے آئی، اور کتنی بار ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. اب جو اس نے 2 ٹویٹس کی ہیں وہ بڑی حیران کن بات ہے. ایک طرف یہ دعوت دے رہی ہے کہ وہ عورت مارچ کے سپورٹرز اب پاکستان میں کہاں ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ مختارہ مائی پاکستان میں ریپ ہو تو احتجاج نیو یارک میں ہوتا ہے اور لندن میں ہوتا ہے. تم امریکن ہو کہ اس ملک میں ریپ ہوئی ہو اور لندن اور امریکہ خاموش ہیں. تمہاری انٹیلیجنس ایجنسیز تمام جن کی تم جس ملک کی شہری ہو وہ ملک خاموش ہے. 2011 میں ریپ ہوئی ہے اور 2020 تک نہ اس نے ایف آئی آر درج کرائی، نہ اس نے ریپ کا کوئی مقدمہ کیا، اور آج 11 سال بعد اسے یا 9 سال بعد اسے وہ ریپ کیس یاد آ گیا. دوسری ٹویٹ اس نے کی کہ پاکستان کے پار کاریڈورز میں ریپ کا کلچر ہے. بھائی یہ کلچر تو وائٹ ہاؤس اور اوول آفس میں بھی تھا. کیا ہم سب لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ بل کلنٹن پہ کیا الزام لگا تھا اور کس طریقے سے اس نے اس عورت کو استعمال کیا. تو یہ پار کاریڈورز میں کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے. لیکن میرا کنسرن جو آپ ریز کر رہے ہیں وہ یقیناً یہ ہے کہ یہ عورت پاکستان میں کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس نے آج تک کیا ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں اور کیا اس نے لکھا ہے پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یا اس کے جو جرنلزم. ٹھیک ہے سر، ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. اور یہ کس کے ساتھ رہ رہی ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت ویل کنیکٹڈ ہے اس حوالے سے. آپ نے یقینی طور پر اس حوالے سے اپنی چھان بین بھی کی ہوگی. کچھ سمجھ آتا ہے بھٹی صاحب، ایک خاتون اپیرنٹلی جرنلسٹ، اتنا لمبا عرصہ، پھر 9 سال کے بعد وہ یہ ایک پارٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا، کسی نے ایک نے ریپ کر دیا، کسی ایک نے اناپروپریٹلی ہاتھ لگایا. سیاسی سائٹ تو ہے اس کی. آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے منیب بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا ایک طرف کرونا تباہی مچا رہا ہے، دوسری طرف ٹڈی دل، تیسری طرف معاشی رولے، چوتھی طرف تقسیم در تقسیم سیاست اور قوم، ساس بہو نند بھاوت جھگڑے. اس میں خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس چسکے تماش بین اور چسکے لینے والی قوم کو ایک موضوع مل گیا اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. پہلی بات مبارک ہو سب کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتا دوں یہ رکنے والا معاملہ نہیں ہے، یہ آگے چلے گا. یہ بہت ساری چیزیں مجھے اس وقت ہاف پتہ ہیں، بہت ساری چیزیں میں لگا ہوا ہوں، ہم پوچھ رہے ہیں لیفٹ رائٹ. یہ رکنے والا معاملہ نہیں، ابھی آگے چلے گا. ابھی بہت سارے لوگوں کی باتیں آئیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک بات ہے سابق وزیر اعظم کی، ایک بات ہے سابق وزیر داخلہ کی، یوسف رضا گیلانی، رحمان ملک، ایک سابقہ وزیر صحت مخدوم شہاب الدین. الزامات ان پر لگے ہیں. اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے. جھوٹ ہے تو عبرتناک سزا ملنی چاہیے موصوفہ کو. سچ ہے تو یہ تو ریاست، قوم یعنی عہدوں پر ہوتے ہوئے اگر ایسا ہوتا آ رہا ہے، اور جو خاتون جس طرح بتا رہی ہے کہ کہاں کس نے کتنے بندے تھے اور کیا ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. میں اس وقت کیونکہ یہ عزتوں کا معاملہ ہے، ان کی فیملیز ہیں، اور صرف الزام لگا دینے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچے. لیکن جس طرح رحمان ملک صاحب کے بارے میں وہ بتا رہی ہے، اب اس میں ان کی اپنی مرضی شامل ہے یا نہیں تھی، اس وقت ان کے ساتھ کیسے ریلیشن تھے یا اب کیسے ریلیشن ہے، یہ چھوڑ دیں. یا یہ سارا 2 فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوا یا نہیں ہوا، یہ بھی چھوڑ دیں. اسی تحقیق، یہی تو تحقیق ہونی چاہیے. تو اس میں جس طرح وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ رحمان ملک صاحب کا بتا رہی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ مخدوم شہاب الدین کا بتا رہی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ گیلانی صاحب کا بتا رہی ہیں، موسم بتا رہی ہیں، وقت بتا رہی ہیں، بادل کیسے تھے، ہم کہاں کھڑے کیسے تھے، بیٹھے کیسے تھے، اٹھے کیسے تھے. تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بہت زیادہ نہیں، بہت سارے شریف لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، کریکٹر والے لوگ بھی ہیں اس ملک میں، لیکن ہمارے سیاستدان کچھ اس حوالے سے نرم پڑ جاتے ہیں، کریکٹر ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ہمارے یہاں بڑے کو جھوٹے قصے بھی آئے، جیسے تنویر زمانی کا تھا سابق صدر زرداری صاحب پہ، سیتا وائٹ کیس بھی آیا، کرسٹینا لیم کیس بھی آیا. ریام خان نے کتاب بھی بڑی ایک عجیب سے لکھی
لکھی, اور بھی کتابیں چھپ چکی ہیں. ایک اعلیٰ شخصیت کی بھارتی گلوکارہ, ایک اعلیٰ شخصیت کی یہاں کی گلوکارہ, کئی سیاستدانوں کے دوسرے گھر, چکر, معاشرے, یہ اس معاشرے کا حصہ ہے, اور ٹریک ریکارڈ کوئی ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ جو دو باتیں کی جنرل صاحب نے, ایک بات کی کہ کلنٹن کا, سر کلنٹن کی وہ زندہ قومی ہے, انہوں نے امپیچمنٹ کیا تھا, انہوں نے معاملے کو اس جھوٹ کو رکنے نہیں دیا تھا, اینڈ تک پہنچایا تھا, وہ کلنٹن کی قسمت بچ گئی. ہمارے ہاں یہ رحمان ملک صاحب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہیں, ہرجانوں کے نوٹسز کا کچھ نہیں اینڈ ہوتا, یہ گونگلوں پہ مٹی جھاڑنے کی بات ہوتی, وقتی طور پر سارا ہوتا ہے. یہ تینوں صاحبان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کو خط لکھتے, چیف جسٹس کو کہتے کہ یہ ہماری عزت, ہمارے سارے کریکٹر, ہمارے ساری جو حکومت ہے اس پر ہے, آپ اس پر ایکشن لے اللہ کے فضل سے. یہ 52 مرتبہ آ چکی ہیں جیسے آپ نے بتایا. 2004 میں مبینہ طور پر ادھر کار چوری کے الزام میں امریکہ میں گرفتار ہو سکی ہیں. پہلا ویزا ان کو اعظم سواتی صاحبہ کی بیٹی نے لے کے دیا تھا جب اعظم سواتی صاحب JUI کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی حکومت میں وزیر تھے, ان کی بیٹی NGO میں کام کرتی تھی. دوسرا ویزا رحمان ملک صاحب نے مبینہ طور پر لے کے دیا تھا. تو رحمان ملک صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور حالت یہ ہے جب ریوڑیوں میں بانٹے جا رہے تھے ویزے, جو چودھری نثار نے اس پہ کئی پریس کانفرنس کی, NGOs بین کی, تو وہ جو ریوڑیوں میں حال بروک کے پیچھے زرداری صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اس وقت, اب ایجنڈا کیا تھا, اتنی لمبی کیا تھی, کرتی کیا ہے, لیکن بدقسمتی دیکھیے. مخدوم شہاب الدین صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے 4 مرتبہ یہ خاتون مجھے ملی ہیں, 4 مرتبہ آئی ہیں, گفتگو ہوئی ہے اور سارا کچھ ہوا ہے, مجھے یہ نہیں پتا کر کیا رہی تھی. یہ ہے ہمارے اس ریاست اور حکومت کو چلانے والوں کا حال. بزدار صاحب اپنا اوپر سے ویسے آپ کو بالکل نہیں ہونا چاہیے, اوپر سے گوری خاتون, اوپر سے سر آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. یہاں بزدار صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں نے کس میٹنگ کے اندر سبسڈی کی اپروول دے دی تھی پنجاب کے اندر. سر وہ شکر اللہ کا ادا کریں سر, وہ اس میں چینی تھی, اگر اس کو چینی کر لیں, یہ امریکی ہے, اس میں وہ کھانے والی ہے, یعنی اس سے زیادہ شوگر ہو سکتی ہے, اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے پتہ چلے گا, یہ امریکی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آخری جملے, ایک عورت ہو, اوپر سے میم ہو, اوپر سے امریکی ہو, ہمارے 25-30 دروازے تو ویسے ہی کھل جاتے ہیں. باقی آپ اللہ بہتر بڑی الارمنگ بات, لیکن مجھے ان تینوں سیاستدانوں پر میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ابھی تک صرف گھر میں کیوں بیٹھے ہیں, ہاف ہارٹڈ کیوں بول رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ جائیں, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میرے سیاستدان یہ تینوں انہوں نے یہ کیا ہوگا, اس لیے یہ جائیں اور جا کر اپنی ان کے کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب جن صاحب ٹورڈز دی اینڈ ٹھیک آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, بٹ سر یہ سیاست تو اپنی جگہ چلیں, ویزے حسین حقانی صاحب یا رحمان ملک صاحب جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا, وہ بالکل ایک ہسٹری ہے جس طرح سے بانٹے گئے, بٹ اس کے بعد بھی تو یہ رہ رہی ہے نا سر, حکومت PMLN کی بیچ میں گزر گئی, یہ حکومت سمجھے اپنا 2 سال مکمل کر چکی ہے, تو ان خاتون کی ایکٹیویٹیز کا کوئی ٹریک ریکارڈ تو ہر جگہ موجود ہوگا نا. یہ کیسے اتنی پریویلیجڈ ہیں کہ یہ ہر جگہ موجود ہیں, اتنی ویل کنیکٹڈ ہیں, اور کیا ان کے بارے میں سب کو یہ معلوم ہے کہ ان کا یہ کوئی کور اپ نہیں ہے, ان کا یہ ایک جرنلسٹ ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اتنے عرصے سے ہیں؟ منیب دیکھیں, یہی بات غور طلب ہے کہ اگر اب یہ سامنے آ ہی گئی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ہمارا پائس سسٹم ایئرپورٹس پہ لگا ہوا ہے اس پہ پتہ ہوتا ہے کون کس پاسپورٹ پہ آیا ہے اور کس پاسپورٹ پہ اس کا ایگزٹ ہوا ہے, ویزا کب تھا, کب ایکسپائر ہوا ہے, ایکسٹینڈ کب ہوا, کس ایئر لائن سے اس نے کس ایئرپورٹ سے ٹریول کیا, یہ سارا ریکارڈ ہی اگر وہ دیکھتے رہتے, اور مجھے یقین ہے دیکھتے رہتے ہوں گے, تو یہ ابھی تک تو اس عورت کو 10 سال یہاں لگنے نہیں چاہیے تھے. لیکن اب ایک غور طلب بات جو مجھے نظر آ رہی ہے جس کو تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا یہ عورت فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ کی گورنمنٹ کے درمیان ویج ڈرائیو کر کے انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے سندھ میں, یا یہ کل بلوچستان کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو لڑا کے سی پیک کو افیکٹ کرنا چاہتی ہے, کل یہ گلگت بلتستان کی طرف سے کوئی ایک نیا شوشہ چھوڑ دے گی. کون ایکشن لے گا جن صاحب, کون ایکشن لے گا سر؟ اصل عزائم کیا ہیں سر, کون ایکشن لے گا؟ حکومت خاموش ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, حکومت وقت پرائم منسٹر آف پاکستان از دا ٹیم کیپٹن, ہی از ریسپانسبل, انٹیریئر منسٹر از ریسپانسبل, اور انٹیلیجنس ایجنسیز سے وہ فیڈ بیک لیں اور ان تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا ریکارڈ منگوائیں کہ آپ کے پاس اس عورت کے اوپر انٹری, ایگزٹ, پاسپورٹ, ویزا, نیچر آف پاسپورٹ, وزٹس اور کہاں کہاں اس نے وزٹ کیا ہے,
آپ کی کیا فیڈ بیک ہے؟ جب وہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا ریکارڈ سامنے رکھیں گی تو پھر ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ 10 سال سے آپ لوگ کیا کر رہے تھے، اور اگر نہیں انہوں نے آبزرو کیا تو وہ 10 سال سے کیوں، کتنے لوگ ان ایجنسیز میں آئے اور گئے، ریٹائر ہوئے، ہیڈ بنے، کب سے یہ عورت یہاں کام کر رہی ہے؟ تو اگر اس ساری کی تحقیقات ہوں تو ہو سکتا ہے یہ کلبھوشن یادیو کی بڑی خاتون نکلے۔ آخری بات یہ ہے کہ جنرل آپ کا بھی مجھے کنسرن سمجھ آتا ہے۔ جنرل صاحب ایک ٹرو سولجر ہیں، جنرل اعجاز اوان جس کا نام ہے، 140 جس بندے کے ہاتھ سے شہداء کے جنازے فیملی کو پہنچے ہوئے ہیں، میں ان کا کرب سمجھتا ہوں، دکھ سمجھتا ہوں۔ لیکن سر یہ ہمارا یہ ملک ماسی دا ویڑا ہے، نانی کا گھر ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہونا۔ ابھی اور لوگوں پہ الزامات لگیں گے، کچھ اس خاتون کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنے مفادات حاصل کریں گے، کچھ دوسری طرف گالم گلوچ کریں گے، کچھ کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ یہ ٹائم گزر جائے گا، کچھ کا ہوگا کہ وہ تنقید سے بچ جائیں گے، اٹینشن اس طرف چلی جائے گی، اور یہ ایسے ہی چلے جانا ہے۔ ان پہ کیا کیا الزام نہیں لگے، یعنی نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ گریٹر پنجاب بنانے والا ہے، بی بی کو سیکیورٹی رسک کہا ہوا ہے، ریوڑیوں کے بھاؤ بانٹے ہیں انہوں نے سارا، حسین حقانی میمو گیٹ، کیا کیا اس ملک کے ساتھ نہیں ہوا، کیا کیا یہاں نہیں ہوتا رہا، یہ کہاں کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن ایک بات میری ہے کہ اگر اس پہ تینوں سیاستدان سپریم کورٹ نہ گئے اور تینوں سیاستدان باہر نہ نکلے تو مجھے بڑے ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جنرل بھٹی صاحب۔ جو مثال پاکستان آرمی نے قائم کی ہے، منیب ایک منٹ، جو مثال پاکستان آرمی نے قائم کی ہے اپنے جنرل بریگیڈیئر اور ایک این ایس سی کے ڈاکٹر کو سزا دے کے، اسی طرح کی ایک سول میں سے ایک فارنر کے ساتھ بھی ایک مثال تو قائم کریں نا، تاکہ پتہ تو چلے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا اور جناب ارشاد بھٹی صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پھر ایک دفعہ قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ شوگر رپورٹ حکومت نے اس کو فائنلائز کرنے کے بعد جب وہ آ گئی، اس کے حوالے سے پھر شہزاد اکبر صاحب نے گزشتہ روز بتایا ہے کہ حکومت نے کیا فیصلہ کیا، یعنی وزیر اعظم نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح سے آگے چلا جائے گا، اس پر بھی بات ہوگی کہ کس حد تک جو کورس آف ایکشن ہے حکومت کا اس میں وزن ہے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سیریس ہے جی کرونا، آپ بھی سیریس لیجئے۔ وزیر اعظم نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ بھائی سیریس لیں، آپ اسے سیریسلی نہیں لے رہے۔ ایک کنفیوژن کہاں سے پیدا ہوئی، کرونا وائرس کتنا سیریس ہے بھی کہ نہیں، اور حکومت پاکستان نے اس کے حوالے سے ظاہری بات ہے جس کی قیادت جناب عمران خان فرما رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ کچھ باتیں جو وزیر اعظم پاکستان نے آج کی ہیں اہمیت کی عامل ہیں، لیکن جب سے کرونا وائرس پاکستان کے اندر اس کا پہلا کیس آیا، اس کے بعد ظاہری بات ہے بینگ دا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر نے متعدد دفعہ قوم سے مخاطب ہوئے، خطاب کیا، کانفیڈنس پہ لینے کی کوشش کی، لیکن کچھ بڑی دلچسپ کانٹرڈکشنز کہہ لیں، تضادات کہہ لیں جو کہ ہم نے اکٹھے کیے آپ ہی کے لیے۔ ذرا پہلے وہ دیکھ لیجئے اور اب جو حالات ہیں اس وقت ملک کے اندر اس پہ بات ہو جائے، اور ذرا شوگر رپورٹ جو کہ سامنے آ گئی، ایکشنز 7 نکاتی سامنے آگے جو کہ لینے ہیں، حکومت کی جانب سے فیصلہ کر دیا گیا ہے، لیکن ذرا پہلے کووڈ کے حوالے سے یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے بات ہو جائے۔ دلچسپ صورتحال، صداقت علی بھائی صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف اور میاں جاوید لطیف صاحب ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اب بھائی صاحب فائنلی پھر اب یہ بتائیے کہ قوم گھبرا لے سر، کیونکہ حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ڈیبیٹ میرے خیال میں اب بہت پرانی ہو گئی کہ معیشت کی زیادہ اہمیت ہے یا لاک ڈاؤن کی زیادہ اہمیت ہے، یہ میرے خیال میں ان لائنز پر شاید میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے، بے شک میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ یہ شاید ہونی نہیں چاہیے تھی ڈیبیٹ اس طرح۔ بہرحال اب کیوں آپ کو بار بار اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ وہ کنفیوژنز ہیں، یہ وہ تضاد ہے، یہ وہ لیک آف لیڈرشپ ہے، لیک آف ڈیسیژن میکنگ ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ کیا جواب ہے ابائی صاحب اس کا آپ کو؟ بہت شکریہ منیب صاحب، آپ نے جو وزیر اعظم کے مختلف اوقات کے بیانات جو سنائے، جی اگر آپ اسی طرح کے بیانات WHO کے بھی سن لیں، اگر آپ دنیا کے جتنی لیڈنگ ملک ہیں ڈیولپمنٹ کے حساب سے، ترقی کے حساب سے، یا اویئرنیس آگاہی کے حساب سے، یا ہیلتھ سسٹمز کے حساب سے، تو سب میں آپ کو تھوڑی سی اس طرح کی بدلتی ہوئی صورتحال نظر آئے گی، بیکاز یہ ایک نیا فینومینا تھا، اس کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوا تھا، میں نے بھی نہیں سنا ہوا تھا، نہ ہیلتھ کے ایکسپرٹس کو پتا تھا، نہ معیشت کے ایکسپرٹس کو پتا تھا،
نہ سیاستدانوں کو پتہ تھا. یہ ایک ایوالونگ سچویشن تھی, ارتقائی عمل ہے جو آج یہاں تک پہنچا. اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژنز آپ اور میں سنتے رہے. لہٰذا شروع میں حکومت کا یہ مطلب بڑا کلیئر موقف تھا کہ اس نے بڑھنا ہے, اس نے پھیلنا ہے, اور ایک خاص وقت کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کیا. جس لاک ڈاؤن کا مقصد تھا کہ ہم اپنے آپ WHO نے کو کبھی نہیں کہا تھا کہ نارمل سا فلو ہے سر, کہ بالکل عام سا فلو ہے, یا یہ بیمار صرف لوگوں کو ہوگا یا صرف بزرگوں کو ہوگا. یہ ویسے WHO نے کبھی نہیں کہا تھا. نہیں, اس کا جو WHO کا خاص کر جو اس وائرس کا امپیکٹ ویسٹ میں آیا, یورپین کنٹریز میں آیا, امریکہ میں آیا, وہ امپیکٹ بھی الگ تھا. ہمارے ریجن میں اس کا ڈیفرنٹ امپیکٹ ہے. اس کی کیا ہے, اس کا ڈیتھ ریٹ بھی کم ہے, انفیکشن کا کہ جو سمٹمز بھی اس میں سمٹم جو سمٹمیٹک جو پیشنٹس ہیں ان کی پروپورشن بھی کم ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اندازہ ایسے ہی کیا گیا تھا. کچھ لوگوں نے بہت ڈرا دیا تھا کہ بہت تیزی سے یہ پھیل جائے گا اور جا کے کہیں مئی کے اینڈ پہ لاکھوں پیشنٹس ہو جائیں گے. اس لحاظ سے اس کا ایفیکٹ بھی کم رہا. آج کی شام تک بات کریں تو کچھ 2000 کے قریب اموات ہوئی ہیں پچھلے 3 مہینوں میں. وہ جو ایک ہائی ٹریجیکٹری اس کے لیے فورکاسٹ کی گئی تھی, اس کے مطلب میں یہ لو ہے. باقی آپ نے کہا کہ جی اس پہ کوئی کنفیوژن ہے, تو کنفیوژن ان لوگوں کو تھی جو سمجھتے تھے کہ لاک ڈاؤن اس کا حل ہے. اب میرا خیال ہے پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں, سماجی اور جسمانی فاصلہ رکھیں, اور جو اس کی ذہنی فاصلہ بھی رکھیں. اب ڈیولپ ہو گئے ہیں, ذہنی فاصلہ بھی رکھیں. جی ذہنی فاصلہ نہیں, ذہنی فاصلہ اس پہ میرا خیال ہے نہیں ہے. اس پہ پوری دنیا اب ایک طرف آ گئی ہے. ذہنی فاصلہ تھا, لوگ سمجھے شاید 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیں تو وائرس مر جائے گا. وہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ کاروبار بھی کھولنے ہیں, معیشت بھی چلانی ہے, لیکن احتیاط کرنی ہے تاکہ اس کے ایفیکٹس کم سے کم ہوں. ٹھیک بھائی صاحب, پوائنٹ ٹیکن سر. میاں صاحب وہی رولا پایا تو سر, کوئی کنفیوژن نہیں, بڑا معاملہ ٹھیک ہے. یہ تعداد جو ہم نے بتائے وہ بھائی صاحب نے کہا یہ تو WHO کہہ لیں, پوری دنیا کہہ لیں, بدلتے رہے ہیں حالات, تو کوئی ایک جیسے تو نہیں رہے. آپ لوگ خواہ مخواہ وزیر اعظم کو کہتے رہتے ہیں کہ جی لیڈرشپ نہیں ہے, جی کنفیوزڈ ہیں, فلان ہے, یہ ہے, وہ ہے. کیوں کیڑے کر دو سر؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے مریب کہ جو ابھی آپ نے کلپ سنوائے ہیں نا ڈاکٹر عمران خان صاحب کے, اور جو انہوں نے بھاشن دیا, اور اس سے تو لگتا ہے کہ کبھی ڈاکٹر عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایلوپیتھک علاج ہونا چاہیے, کبھی کہتے ہیں ہومیوپیتھک علاج ہونا چاہیے, اور کبھی حکیم عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے آری کوئی تدبیر ایسی ہم لے کے آئیں گے جس سے جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج ممکن ہو سکے گا. آپ نے خود WHO کا ذکر کر دیا, جو میرے بھائی جو ہیں جو ذکر فرما رہے تھے اس کا بھی. میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے جس طرح پاکستان کی معیشت کا اعداد و شمار غلط بتائے, اس طرح آپ نے ٹیسٹنگ کے, اسی طرح آپ نے پیشنٹ کے, اسی طرح آپ جو اموات ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی اعداد و شمار غلط قوم کو بتائے جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ, اور بار بار یہ بات ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن کا آج ہم سے پوچھا جاتا ہے اچھا پھر ہم کیا کریں. بھائی جب پوری قوم آپ کو کہہ رہی تھی, پوری دنیا اس بات پہ کہہ رہی تھی, بضد تھی کہ بھائی لاک ڈاؤن سے ہی اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے ہی آپ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, یا کم سے کم نقصان کروا کے آپ زیادہ اموات سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. پر وہ کہہ رہے ہیں نا سر کہ نہیں ہوئی, اللہ معاف کرے, اتنی اموات اور ٹریجیکٹری وہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جب لاک ڈاؤن ہوا, وزیر اعظم بھی کہتی ہیں غریب آدمی کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ اشرافیہ نے کروایا, آپ جیسے امیر لوگوں نے سر لاک ڈاؤن. اچھا یار منیب صاحب, میں آپ کی خدمت میں یہ تو ضرور کلیئر آج کرنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ کا جہاں تک تعلق ہے, وہ تو شاید سندھ میں تو وزیر اعلیٰ جو مراد علی شاہ ہیں وہ ان کی طرف اشارہ ہو, اس کی طرف اشرافیہ کا, مگر باقی 3 صوبوں میں یا وفاق میں آپ جیسے یا میرے جیسے اشرافیہ نہیں ہوتے. وہ ان کا اشارہ کسی اور طرف سا, اس لیے کہ 3 صوبوں میں اور وفاق میں ان کی حکومت تھی, یہ فیصلہ کرتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اور شام کو 4 صوبے جو ہیں وہ سخت لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ فرما رہے ہوتے تھے کہ مارکیٹیں کھولی جانی چاہیے, دوسری طرف مارکیٹیں سیل ہو رہی تھیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کنفیوز
پالیسی کی وجہ سے، اور آج بھی کنفیوز ہیں، آج بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بڑا نقصان ہوگا۔ اور بھائی صاحب مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آپ بار بار قوم کو یہ بھاشن دیتے ہو، کہتے ہو کہ اگر لاک ڈاؤن رہتا تو لوگ بھوک سے مر جاتے، اور میں نے لاک ڈاؤن اس لیے ختم کیا کہ لوگ بھوک سے نہ مریں، اس کا مطلب ہے اس وبا سے مر جائیں۔ حکومت وقت کوئی بھی ہو، حکمران جو ہوتا ہے اس کا مقصد یا اس کا ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے لوگوں کو بھوک سے نہیں مرنے دینا، بھائی وبا سے بھی کوئی حکمت عملی بنانے کی ذمہ داری آپ ہی کی ہے۔ اور آج تک آپ یہ آج تو آپ یہ دیکھیں منیب صاحب کہ آپ کی اعلیٰ عدلیہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ کی اعلیٰ عدلیہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی پریس کانفرنس سے یا آپ کی بیان بازی سے یہ وائرس جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ وہی سٹائل اپنا رہے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن ایک سیکنڈ کے لیے جب آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی آپ غلط اعداد و شمار الزامات لگا کے آپ حکومت تک تو پہنچ گئے، اب بھی آپ 50-60 لوگوں کی آپ نے ایک فوج تیار کی ہوئی ہے جس کو آپ اتنے ویلے پرائم منسٹر ہیں کہ شام کو بیٹھ کے ان کو بھاشن دیتے ہیں اور سارا دن میڈیا خود مانیٹر کرتے ہیں بقول ان کے کہ بھائی شام کو جا کے آپ نے یہ الزامات لگانے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میڈیا پہ ساری حکومت چلا رہے ہیں اور باقی خدا پہ آپ نے چھوڑ دیا۔ ایک بات تو کم از کم یہ بات دیکھیے، اس میں یہ تو پرائم منسٹر اگر کہیں اور تو ان کی بات یہ شاید غلط نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کے اندر اتنا دمخم نہیں ہے کہ حکومت پیسے بانٹتی رہے، لوگوں کو ہینڈ آؤٹس دیتی رہے، فائنینشیل ہینڈ آؤٹ۔ ریاست کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس ملک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کر سکتی۔ یہ پرائم منسٹر کا آرگومنٹ شروع دن سے رہا ہے۔ ایک چیز میں یکسوئی رہی ہے، وہ ہمیشہ سے اس کی بات کرتے رہے ہیں۔ بہرحال باقی باتیں ڈیبیٹیبل ہیں، آپ نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایک بہت اہم معاملہ ہے، میں عباسی صاحب کی اور آپ کی توجہ اس پہ دلانا چاہوں گا۔ شوگر رپورٹ ڈیٹیل میں رپورٹ آ گئی جی، تقریباً 347 صفحوں کے اوپر محیط ہے، دلچسپ رپورٹ ہے۔ شروع کہاں سے ہوا تھا کہ یہ کب سے یہ اس حکومت کے دور میں، اس دور میں کیا ہوا؟ پرائم منسٹر نے اس کا ایمبٹ بہت بڑا کر دیا، پچھلی حکومتوں پر بھی لے گئے، فائن، فیئر انف، زبردست، لیکن کچھ سوال ہے بنیادی جو ہم نے اس حوالے سے کرنے ہیں، میاں صاحب سے بھی پوچھیں گے اور صداقت علی بائش صاحب سے بھی ایک بریک کے بعد۔ میاں جاوید لطیف صاحب، میں عباس صاحب سے اب کامنٹ لیں گے، لیکن یہ شوگر رپورٹ آ گئی اور ایک لمبی چوڑی ریکمنڈیشن بھی ہے، اور کل شہزاد اکبر صاحب نے بتا بھی دیا کہ وہ کیسے پیسے ریکور کریں گے، حکومت کیسے پیسے ریکور کرے گی، اور زبردست انہوں نے کورس آف ایکشن بتا دیا۔ آپ لوگوں کو اعتراض کیا ہے؟ کیونکہ بہت لمبا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس سیگمنٹ میں، تو میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ اعتراضات کے اوپر ہم آ جائیں۔ آپ کا بنیادی اعتراض ہے کیا؟ یار منیب صاحب، بنیادی جس چیز کی غلط ہو، پوری قوم، میں نہیں، پوری قوم جو ہے اس رپورٹ کو ماننے سے انکاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب تک پرائم منسٹر، جب تک اسد عمر، جب تک رزاق داؤد، جب تک عثمان بزدار یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے، اس وقت تک اس رپورٹ پر پوری قوم کا اعتماد نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ یہ دیکھیں انہوں نے نمبر بازی کی کوشش تو کی، مگر جو جھٹکے اس سے آئے نا، جو جھٹکے اس سے آئے، اور وہ خسرو بھی پھر نکل گیا، پھر جہانگیر ترین کو بھی باہر نکال دیا۔ آپ جو باہر ہیں ان کے تو ریڈ وارنٹ نکالنے کی بات کرتے تھے بھائی، تو آج میں پوچھتا ہوں حکومت وقت سے اور طاقتور لوگوں سے، یہ جہانگیر ترین صاحب کیسے نکل گیا؟ آپ نے تو سخت کڑا احتساب کرنا تھا۔ اور پھر میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ کی اجازت جو ہے جہانگیر ترین نے خود سے لی تھی، 52% شوگر مافیا جس کو یہ مافیا کہتے ہیں وہ حکومت وقت میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے تو اس کے خلاف ایکشن لینا تھا، آپ نے تو بڑی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی۔ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں نا، اس رپورٹ کی آڑ میں آپ نے تو پھر وہی پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح آپ کوئی کیس اٹھاتے ہیں اور اس کی آڑ میں نیب کو ریفر کر کے اس سے آپ اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، آپ ان پر الزامات لگاتے ہیں اور نیب کو آگے کر دیتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کمیٹی بنی تھی اس نے تو رپورٹ یہ کرنا تھا کہ یہ قیمتیں بڑی کیسے، ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ آپ نے
پہلے اس کو 2 سال 3 سال 5 سال اور اس کے بعد 35 سال پیچھے چلے گئے ہیں. او بھائی میری طرف سے آپ پاکستان بننے سے پہلے تک پیچھے چلے جاؤ, مگر مجھے تو یہ بتاؤ نا کہ یہ 300-400 ارب روپیہ جو لوگ کھا گئے ہیں, جن کی جیبیں بھر گئی ہیں اور اے ٹی ایم تھے آپ کے, وہ کیا آپ نے ان سے وصول کر لیا ہے یا آپ نے جو پہلے ان سے وصول کیا تھا وہ وصولیاں کر کے پاکستان سے باہر بھاگ گئے ہیں؟ میاں صاحب آپ کو اعتراض کوئی نہیں ہے کہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب یا پیپلز پارٹی کے دور میں یا اومنی گروپ کو یا جس نے بھی اگر سبسڈی دی ہے یا اس عباسی صاحب نے دی تھی, اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے ان سے بھی پوچھا جاتا ہے تو اس پہ اعتراض تو کوئی نہیں ہے نا؟ منیب صاحب میں کہتا ہوں پاکستان بننے سے پہلے تک احتساب کرو, مگر مجھے منیب صاحب یہ تو کہنے کی اجازت دو نا کہ سبسڈی دینا جرم نہیں ہے. جی مجھے پتا ہے, سبسڈی آپ دیگر سیکٹر میں بھی دیتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی, ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو چینی کا بحران آیا, جو چینی کے ریٹس بڑھے, ذمہ واری کس پر آتی ہے؟ چلے ٹھیک ہے, ارے سر یہاں رک واری جو ہے سر میں ذرا پوچھ لوں نا عباسی صاحب سے, he should also have the time to explain. عباسی صاحب ساری ڈیٹیل چھوڑ دیں, پہلے تو بات یہ مجھے ذرا ہاں نام میں بتا دیں, آپ نے رپورٹ پڑھ لی ہے؟ منیر صاحب پہلے تو میں ایک بات کر لوں, جو اشرافیہ والی بات آپ نے کی اور آپ نے کچھ اشارے کیے, میں وضاحت کر دوں. پاکستان میں جمہوری حکومتیں ہیں اور اگر پڑھے لکھے لوگ عوامی ایک رائے عامہ ہموار کرتے ہیں, اس سے اگر دباؤ پڑتا ہے تو ہم جمہوری لوگ ہیں, اپنی عوامی جو رائے کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. لہٰذا ایک خاص طبقے نے یہ امپریشن دیا تھا کہ 15 دن اگر لاک ڈاؤن کر دیں تو کرونا بھاگ جائے گا. وہ جب غلط ثابت ہوا, سندھ نے اپنا واپس لیا موقف, سندھ نے کہا جی لاک ڈاؤن کھولتے ہیں, تو اس کے وقت پھر باقی ان کی باتیں جو ہے نا ویسے ہی ہوا میں رہے گی. اب اگلی بات ہے, آپ نے کہا کہ یہ جو رپورٹ کے بارے میں, پہلی تو بات ہے کہ آپ خوش ہو جائیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئی, آپ کہتے تھے یہ چینی چوروں کے ساتھ بیٹھی ہے, یہ کبھی رپورٹ نہیں آئے گی, رپورٹ آ گئی. پھر آپ نے کہا فورنزک میں بہانا چلا گیا, انڈر دا کارپٹ چلے گی, فورنزک آ گئی. پھر آپ نے کہا ہاں رپورٹ تو آ گئی, آپ پیسے کیسے وصول کریں گے؟ تو اس کے لیے جو پاکستان میں ادارے ہیں, کون سے ادارے ہیں؟ کمپٹیشن کمیشن, ایس سی سی پی, ایف بی آر, ایف آئی اے, اینٹی کرپشن اور نیب, ان سب کے جس نے جتنا جرم کیا ہے منیب صاحب, چاہے وہ اگر کوئی پریکٹسز میل پریکٹسز کی, بزنس پریکٹسز, تو وہ کمپٹیشن کمیشن ایس سی پی دیکھے گا. اگر ٹیکس چھپایا تو یہ چھپاتے رہے. اب ایک جملہ اور بولو, پھر مجھے موقع دے نا, آپ نے ان کو زیادہ موقع دیا نا, تھوڑا سا فیئر ہو گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, نہیں سن نا, یہ 29 ارب کی سبسڈی ہے, جس میں سے 27 ارب جو ہے وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے مل کے, میاں شہباز شریف صاحب نے سلمان صاحب کو دیا اور زرداری صاحب کی حکومت نے اومنی گروپ کو دیا. 2.5 ارب کی سبسڈی ہمارے گلے بھی ہے, اور ہم بالکل جس نے ریکمینڈ کیا, جس نے ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا, یہ میاں جاوید صاحب یا آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے, پاکستان کے قومی ادارے فیصلہ کریں گے. ریسٹ اشور اسد عمر پیش ہوئے, ریسٹ اشور عثمان بزدار پیش ہوئے, سر پیش ہونا, اور آپ کو پتہ ہے سر, میری عرض سن لیں, اب مجھے بتائیں, آپ کو سب سے پہلے سٹارٹ ود عثمان بزدار صاحب, پنجاب کے اندر سبسڈی دی, آپ کو پتہ ہے عثمان بزدار صاحب نے وہاں جا کے کیا کہا اور کمیشن نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ سر آپ نے وہ پڑھا ہے؟ آپ نے میری عرض سن لیں. عثمان بزدار صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے سر عثمان بزدار صاحب, آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی, سر شہباز شریف صاحب کو چھوڑے, شہباز شریف صاحب اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہے سر, میں عثمان بزدار صاحب کی بات کر رہا ہوں. عثمان بزدار صاحب نے جو وہاں پر جا کر کہا ہے, کیا وہ بات درست کرتے ہیں؟ نہیں, اب سر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عباسی صاحب لینا, مجھے جواب بھی سر یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں, بتائیں جی پلیز, آپ سوال کر لیں. میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سر, کہ آپ کے پاس جو سمریز آتی ہیں, آپ اس سمری کی ایک ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے, چیف ایگزیکٹو کا کام ہے. صاحب نیچے جو 6 دسمبر 2018 جس کے منٹس آف دا میٹنگ موجود ہے, ادھر ان پرنسپل فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے سبسڈی دینی ہے. بزدار صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, اور بعد میں کہتے ہیں کیبنٹ کا ڈیسیژن تھا. کمیشن کہتا ہے ان کو کہ جناب یہ تو آپ کا ڈیسیژن تھا, آپ نے کہا ہے, کیبنٹ میں تو بعد میں گیا ہے, آپ نے ان پرنسپل فیصلہ کیا ہے. رزاق داؤد صاحب پر آ جائیں, شوگر ایڈوائزری بورڈ میں وہ موجود ہے سر, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا آپ ایزیوم, میں فرض کر لیتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی صحیح ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ رپورٹ نیب میں جائے گی,
عدالت میں ڈسکس نہیں ہوگا. اگر عثمان بزدار صاحب پہ کوئی الزام آئے گا ہم مجھے کیوں نکالا کی کوئی تحریک نہیں چلائیں گے. اگر ان پہ کوئی بار آتا ہے وہ اپنا جواب دیں گے. ہمارے ہاں کوئی انسٹیٹیوشن کسی انڈیویجول کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا جیسے ماضی میں کھڑا تھا, جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے ترجمانوں کی پریس کانفرنس کرپشن کے بارے میں آپ ریکوری کریں, آپ سارے پیسے واپس لیں جس نے لوٹا ہے. نون لیگ میں بھی جائیں, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جائیں. اگر کل گزشتہ روز یا یہ کہہ دیا جاتا کہ جی جو ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ کر رہے تھے جہاں جہاں انہوں نے بھی کوتاہی کی ہے, کیئرلیس نے کی ہے, کرمنل نیگلیجنس کی ہے, ان کو بھی عہدے سے ہٹایا جائے گا, ان کا احتساب ہوگا. اگر ان کی وجہ سے ملک کا پیسہ, لوگوں کا پیسہ لوٹا گیا تو اب ان سے بھی پوچھیں گے تو معاملہ ختم ہو جاتا. ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا, ایسا کچھ بھی نہیں کہا جا رہا. آپ صرف مل سے ریکوری لے رہے ہیں. آپ اس میں سیاسی فیصلے ڈال رہے ہیں. کیا کمال ہوگی ہے. اور رپورٹ کیا کہتی ہے سر؟ رپورٹ ریکمینڈ کرے گا, نیب اس میں میل آف آئی ڈی چیک کرے گا. اگر بدنیتی ہوتی ہے کسی بھی حضور والا رپورٹ کو بغور جائزہ لیجئے تو اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا. اب بھائی صاحب یہ اس کا بغور جائزہ لیجئے گا. میرے پاس اب کیونکہ آپ ہمارے لیے بڑے ہمارے بھائی ہیں, محترم ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا, آپ اس کا میں بات کو چیلنج نہیں کر رہا. اگر میرے کسی سیاسی دوست کا اس میں قصور پکڑا جاتا ہے ہم بالکل مجھے کیوں نکالا کی تحریک نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب میاں صاحب لاسٹ ورڈ سر, کچھ کہنا جیسے کہہ دو بھائی صاحب. پائن صاحب یار منیب صاحب میں نے عباسی بیچارے کو کیا کہنا ہے, مگر بات سیدھی سی ہے کہ عمران خان نے کیا اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کیا. اس رپورٹ سے کیا کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اسد عمر یا رزاق داؤد یا عثمان بزدار کی سٹیٹمنٹ سے ہم مطمئن نہیں ہیں, تو اس کے بعد بھی کچھ نہیں لکھا جاتا ان کے بارے میں, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کتنا پاورفل ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رپورٹ کرنے والے کتنے جو ہے ان کے اثر میں ہیں. جس طرح نیب ہے پاورفل ہے, ایک طرف ہم کٹ پتلی ہیں, ہمارے پاس یہ اختیار ہی کوئی نہیں. یہ اب یہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ ان کی عادت ہے. اس وقت ہم کون سے ہوتے ہیں. اچھا نہیں سر, وہ میاں صاحب کمپلیٹ کر لیں سر, کمپلیٹ کر لیں. میں یہی کہوں گا کہ ایک تو جو ان کو رٹا کے وہ بھیجتے ہیں نا پرائم منسٹر ہاؤس سے, سارے طوطے وہی بولتے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ طوطیوں کی فال نکلنا اب ختم ہو گئی ہے. اب فال جو ہے وہ شہزاد اکبر کی نکلے گی یا فروغ نسیم کی نکلے گی, اور اس کے بعد باری آئے گی اصل کھرے کی طرف جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈاکٹر عمران خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. ایک تعریف کرتے جاتے جاتے کہ کم از کم کسی دور حکومت میں رپورٹ آئی, وزراء کے نام آ رہے ہیں, آپ بھی نام لے رہے ہیں. کاش اتنا ضمیر کسی کا جاگتا آج سے 35 سال پہلے, جب یہ قاتل پنپ رہے تھے, جب یہ قاتل پروان چڑھ رہے تھے, جب وزیر اعلیٰ بیٹھ کے اپنے بیٹوں کو سبسڈی دے رہا تھا, اور زرداری صاحب بیٹھ کے اچھا کیا پرائم منسٹر نے سر, بالکل بہت اچھا کیا. بہت شکریہ. بہت صاحب میاں جاوید لطیف صاحب آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.